आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लास्ट वीक आपको हमने रुकू नंबर 5 सूरह अहज़ाब का पढ़ाया था। इस हफ्ते हमारा नया सबक सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 6 सफ़ा नंबर 64 ता 67, और ये दोनों क्लासेस के लिए जमात नहू मदहून के लिए मुश्तरका सबक है। और हस्ब मामूल आपकी टीचर मिस साना साजिद आपसे मुखातिब है। बेटा, इस रुकू में जिन बातों का ज़िक्र किया गया है उन बातों में सबसे पहले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला को बहुत अहम काम लेना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हुर्मत हर हवाले से आपको परेशानी लाहक है। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई के लिए आपको राह आसान की तरफ ले जाने के लिए अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाता है और मोमिनीन को भी ज़िक्र फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तुम फजूल की बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ चीज़ें भेजी जाती हैं तुमने सिर्फ उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। सुबह शाम सिर्फ अल्लाह की पाकीज़गी बयान करनी है, उसके अलावा आपने किसी की तरफ ज़िक्र नहीं करना। फिर इस सूरत में जो ज़िक्र है, जो सबसे अहम बात बयान की गई है वो ये है कि मोमिनीन को ये बात वाज़ेह कर दी गई कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं कसरत से और उसके अलावा किसी की तरफ रग़बत नहीं करते, तो जब रोज़े क़यामत वो मोमिनीन जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे, तो अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते जब रोज़े क़यामत उनकी हाज़री अल्लाह के हुज़ूर होगी तो न सिर्फ अल्लाह बल्कि उसके फ़रिश्ते भी उन पर दरूद भेजेंगे और उनको ज़ुल्मत से निकाल कर, ज़ुल्मत के मतलब क्या है, तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएंगे, और जो उनकी अवधी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू होगा। और ये वाज़ेह कर दिया गया कि इस तरह अल्लाह की तरफ राग़िब होने की सूरत में मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला की सरासर मेहरबानियाँ नज़र आएंगी। फिर इस रुकू में अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाता है कि अल्लाह ताला हाज़री देने वाले तमाम मोमिनीन को सलाम पेश करेगा। सलाम क्या है? सलामती का पैगाम है, और अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा अजर व सवाब तैयार कर रखा है। फिर इस रुकू में आगे चलकर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का रीज़न बताता है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को क्यों लाजमी करार दे दिया गया, वो क्या ख़ास बातें हैं कि जिसके बाइस आप बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा मोहतरम और मुमताज़ बन गए हैं। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले हैं, यानी बताने वाले हैं कि जब अल्लाह ताला की तरफ हम राग़िब होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, तो वो हमें जन्नत की बशारतें देते हैं, वहाँ मिलने वाले इनामात का ज़िक्र फरमाते हैं। और फिर उसके बाद आपकी खूबी बयान की गई कि और डराने वाला बनाकर भेजा, यानी दुनिया में किए जाने वाले गलत कामों से महफूज रखने का हुक्म दिया कि वो डराते हैं, वो बताते हैं कि कौन से काम सही हैं कौन से गलत हैं। फिर आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, लिहाजा जो कुछ भी आप कहते हैं वो अल्लाह की तरफ रग़बत दिलाने के लिए कहते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। आप एक ऐसा चिराग रोशन है कि जिसकी रोशनी के साए में जिसने पनाह पा ली वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकेगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा फज़ल तैयार कर रखा है। इसके बाद यहाँ इसी रुकू में ज़िक्र होता है, मोमिनीन को ज़िक्र किया जाता है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनो, बाकी किसी की बातें नहीं सुनो, चाहे वो मुनाफिक कुछ कहें चाहे वो काफिर कुछ कहें, उनका कहना नहीं मानना है और उनकी तकलीफ़ करने वाली बातों पर नज़र नहीं करना है और सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, क्योंकि अल्लाह ही का एहसास काफ़ी है। अगर इस पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। अच्छा, इसके बाद इसी रुकू में अगला जो बयान है वो दरअसल तलाक़ के हवाले से है कि तलाक़ और इद्दत के मामलात बहुत अहम पेचीदा मामलात हैं और उनकी क्या अहमियत है और किस तरह से उनको पूरा करना है। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसी औरत कि जिसका निकाह हुआ लेकिन वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर नहीं गई या उसने जना शौहर के साथ कुछ वक्त नहीं गुजारा, तो अल्लाह ताला ने, और उसकी तलाक़ हो गई, तो अल्लाह ताला ने ऐसी औरत पर
کسی بھی قسم کا عدت کا بوجھ نہیں رکھا. اگر فوری طور پر بھی اس کا نکاح تیار ہے، کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو فوری اس کے طلاق ہونے کے فوراً بعد اس کا نکاح دوسرے شخص سے ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کے نہیں گئی، اس نے تھوڑا وقت بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گزارا. تو اب اس کو جب ہم طلاق دیتے ہیں تو ایک تو عدت کا کوئی وہاں پر وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عورت کو طلاق دیتے وقت اس کی بے عزتی کرے، اس کے لیے غلط فضول باتیں کرے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے رخصت کرنے کا حکم دیا ہے کہ کچھ تحفے تحائف دے کر اس کو اچھے انداز سے رخصت کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کی بے عزتی اور بے حرمتی کو پسند نہیں کرتا ہے. اور پھر ایک عورت کی عزت اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دیے ہیں حلال کر دیں. یہاں واضح کر دیا گیا کہ جو ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بعوض مہر آئیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہیں. اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہارے پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئیں، یہ سب حلال ہے. یعنی یہ تمام رشتے جو ہیں، روابط جو ہیں، ان میں حاصل ہونے والی جو بھی خواتین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ رشتے بتا دیے، اس حوالے سے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. پھر بیٹا یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان پر توجہ دیجیے گا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہماری چھوٹی سی غلطی ہمیں اپنے دین سے دور کر دیتی ہے، شرعی معاملات سے ہٹا دیتی ہے. اچھا، اگلا جو معاملہ ہے وہ ذکر استحارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراصل نکاح کے معاملات اور طلاق کے معاملات یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں سکوع میں. کہہ رہے ہیں اور کوئی مومن عورت اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر دینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرط یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، تو وہ بھی حلال ہے. اب یہاں کیا بات کہی گئی؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی اجازت دی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اجازت صرف آپ کو ہے کہ آپ ان خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں جنہیں مہر لینے کی کوئی خواہش نہیں، اور شرط یہ بھی رکھ دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اگر نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور مہر کی وجہ سے صرف مجبور ہیں، تو آپ بغیر مہر دیے بھی ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے لیے واضح کر دیا گیا کہ یہ اجازت تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ مہر کی ادائیگی ایک عام مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی رکوع میں ذکر ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو اجازت آسانی دی گئی ہے مہر ادا نہ کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان و رحیم بنا کر بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بالکل پسند نہیں فرماتا کہ کسی بھی شخص کا دل آپ کی ذات کی وجہ سے ٹوٹے. تو اس لیے ہر طرح کی آسانیاں کر دی گئیں آپ کے ساتھ کہ کوئی آپ کی ذات کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو. اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں یا کسی کو اپنے آپ سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دونوں طرح کے معاملات کی اجازت ہے. کوئی زبردستی آپ کے ساتھ نہیں. آپ الگ کرنا چاہتے ہیں، الگ رکھنا چاہتے ہیں تو الگ رکھیے، اور ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ رکھیے، اس میں کوئی گناہ نہیں. اچھا، وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی ان ازواج مطہرات کی جن کو آپ نے علیحدہ کیا ہے، اگر وہ واپس آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کو واپس بلا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمناک نہ ہوں آپ کی وجہ سے. اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے جس طرح سے بھی رکھنا چاہیں اور وہ اس میں خوش رہنا پسند کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہی ان تمام معاملات کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا اور سمجھنے والا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہم نے ترتیب بتائی ہے، جس طرح سے ہم نے معاملات بتائے، آپ نے اس طرح سے معاملات رکھنے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو کوئی خاص قسم کی معاملے نے متاثر کیا اور آپ کسی اور خاتون کو اس نیت سے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حسن سے متاثر ہو گئے اور اللہ کا حکم نہیں آیا آپ کی طرف، تو آپ نے پھر ایسا نہیں کرنا. یعنی یہ بات پتہ چل گئی، واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا شامل تھی، اور اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کس کام کو کیسے کرنا ہے. اب اس کے بعد ہماری آتی ہے پہلی سلائیڈ، ذہنی خاکہ. ذہنی خاکہ جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو رکوع میں خاص نکات ہیں ان کو ہم نے پوائنٹ وائز کر دیا ہے کہ تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. ہمارا پہلا جو پوائنٹ ہے، نقطہ ہے اس رکوع کے حوالے سے، وہ ہے ذکر خداوندی کی سختی سے پابندی کا حکم. یعنی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو حکم فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو جو کہ مومن ہیں ان سب کو اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے. دوسرا حکم آیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کی تاکید. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ذات پاک سمجھنا ہے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہنا ہر حالت میں. پھر حکم آیا کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانے کہ تکلیف دینے والے رویے کو نظر انداز کر دینے کا حکم. یعنی کوئی نیا کام کرنے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اس پر نظر نہ کریں اور وہ کام اسی انداز میں کیے جائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کا حکم، کیونکہ جس کے نتیجے میں، جس کے بدلے میں اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے، ان کے رحمت کے سائے میں رہے گا. اس کے بعد حکم آتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جانے کا ذکر. جو اللہ کے ذکر کی طرف مصروف رہیں گے، جو اللہ کے احکامات کو مانتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ تاریکیوں سے نکال لے جائے گا اور ناسمجھیوں سے، ناسمجھ معاملات سے ان کو دور لے جائے گا اور ان کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. اور اس کے بدلے میں جو کوئی اس طرف نظر کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کے لیے اجر و ثواب کی وعید سنائی گئی ہے. اور اجر و ثواب کی وعید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر جنت میں جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہوگا. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذاتی صفات ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ ہمارے لیے کس طرح سے اہمیت کے حامل ہیں. ان کا ذکر ہے کہ وہ شاہدوں ہیں، وہ مبشروں ہیں، وہ نذیروں ہیں، وہ داعین اللہ بإذنہ ہیں. تو اعلیٰ شان رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان کا ذکر فرمایا گیا. اس کے بعد کافروں کی طرف بالکل نظر کرنے سے مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی ہے. پھر سب سے اہم معاملات جو ہمارے معاشرتی معاملات میں سے بہت اہم احکامات ہیں وہ ہے نکاح اور طلاق کے معاملات. ان کا ذکر کیا گیا تاکہ مسلمان غلط طریقوں کو اپنانے سے گریز کریں اور احتیاط برتیں. پھر نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا جائز ہے اور کس طرح آپ کو احتیاط کرنا ہے، ان کا ذکر آیا. یہ ہو گئے ہمارے اہم نکات. اس کے بعد ہماری آتی ہے اگلی سلائیڈ. اگلی سلائیڈ ہے ہماری تحریری کام. تحریری کام میں بیٹا ہمیشہ کی طرح سے جیسے ہم آپ کو ورڈ سننگ بتاتے ہیں، پہلا سوال ہے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 67 پر دیے ہوئے الفاظ معنی کو خوش خط تحریر کیجیے اور یاد کیجیے. سوال نمبر 2 ہے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. اس کا پہلا سوال ہے کہ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان فرمایا ہے. سوال نمبر 2 ہے اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. نمبر 3 ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خاص ضوابط بیان کیے گئے ہیں. یہ تو ہو گئے ہمارے سوال. اس کے بعد آ جاتا ہے
اس کا جائزے میں ہم نے آپ کو خالی جگہیں دی ہیں، اور خالی جگہوں میں پہلی خالی جگہ ہے ہماری کہ اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا۔ بیٹا ہم نے آپ کو جو انٹروڈکشن کروایا چیپٹر کا کے بارے میں جو بتایا، اس میں ہم نے طلاق کے معاملات بتائے۔ اب آپ دیکھیے اس میں جو ہم نے آپشن دیے ہیں آپ ان کو چیک کیجیے۔ یہ نمبر 1، مومن، جب تم مومن وہ ہے، مومنین کی جب روز محشر، پہلا پوائنٹ، مومنین کی جب روز محشر رب سے ملاقات ہوگی تو انہیں ہوگا اللہ کی طرف سے سلام، جنت میں داخلہ، جنتی نعمتوں سے ضیافت، اور فرشتوں کی طرف سے خوش آمدید۔ اب ہم نے اس ایکسپلینیشن میں آپ کو بتایا ہوا ہے، اس کا کریکٹ آنسر آپ نے اس سے تلاش کرنا ہے۔ دوسرا ہے سراجم منیرہ کے معنی ہیں ڈر سنانے والے، خوشخبری سنانے والے، روشن چراغ یا روشن سورج۔ سراجم منیرہ کے معنی ہم نے آپ کو وہاں بتائے، روشن چراغ بتائے تھے۔ اب اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ نمبر 3 ہے داعین اللہ، سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ڈرانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، خوشخبری سنانے والے، چراغ روشن۔ نمبر 4 وہ مومن عورتیں جن سے نکاح کے بعد ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے تو ان کو مہر دیا جائے، ان پر عدت واجب ہے، ان پر عدت واجب نہیں، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اب اس میں کیا کریکٹ آنسر ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس عورت کا نکاح ہوا اور وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں رہی اپنے شوہر کے ساتھ کچھ لمحہ بھی، کچھ وقت بھی، تو اس کے لیے عدت کی مدت کے بارے میں یہاں اس حکم میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ آتے ہیں اپنی جوابی کاپی کی طرف۔ یہاں پر سوالات کے جوابات تحریر کر دیے گئے ہیں۔ پہلی سلائیڈ میں آپ کو سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد والی سلائیڈ میں آپ کو سوال نمبر 3 کا جواب ارسال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھ کر PDF کی مدد سے بہت احتیاط سے اپنا کام کرنا ہے اور غلطی نہیں کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق، آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔